Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of pure discussion group. आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार इंशाल्लाह एहतमाम कर रहे हैं गुफ्तगू का और इनवाइट कर रहे हैं मोहतरम अल्लामा मुस्तफ़ा रिजवी साहब को। मोहतरम अल्लामा मुस्तफ़ा रिजवी साहब, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजूए गुफ्तगू है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। अहले सुन्नत और शिया मसादिर से वो दलाइल देंगे। तो मुझे मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब की तरफ से हुक्म मौसूल हुआ है कि क्योंकि ये पहले नशिस्त कर रहे हैं अल्लामा साहब से, तो हम एक दूसरे को अपना तारुफ करा दें ताकि अल्लामा साहब का तारुफ तमाम मेंबर्स को हो सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़वी है। आज मुझे मुफ्ती नासिर साहब ने हुक्म फरमाया कि आप बनाते अरबा के मौजू पर बयान फरमाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में हम बनाते अरबा के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अवलन ये कि ये जो बनाते अरबा का मसला है, ये अक्सर ज़्यादा तौर पर जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो है छेड़ा जाता है। बाहर के ममालिक वाले तकरीबन जो हैं वो इस मसले के कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं, इसके कायल हैं। तो हम अपने बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं अपने दलाइल को कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थीं। पहले हम अपने दावा में दलील जो है वो कुरान पाक से पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक मुक़द्दस मुतहहर मुनव्वर कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। ये जो मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, ये शिया का मशहूर और मारूफ मकबूल हुसैन देहलवी और फरमान अली सैयद फरमान हुसैन दोनों ने यही तर्जुमा किया है जो मैं ये पढ़ रहा हूँ कि ए नबी अपनी बीवियों और लड़कियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपने चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटकाया करें। ये इनकी शराफत की पहचान के वास्ते बेहद मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं, तो खुदा बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। मैंने पहले अपने दावे पर अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद से आयत पढ़ी, तो आगे मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का इसके बाद फरमान पढ़ना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद क्या फरमाते हैं बनात के बारे में। तो ये लिखा हुआ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शिया की मशहूर और मारूफ किताब खिसाल शेख सदूक, इसका सफ़ा नंबर 168, इस पर लिखा हुआ है कि अन्न खदीजा रहिमहल्लाहु वलदत मिन्नी ताहिरन व हुवा अब्दुल्लाह व हुवा मुतहहर व वलिद मिन्नी अल क़ासिम व फातिमतु व रुक़य्यत व उम्मु कुलसूम व ज़ैनब
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بی بی خدیجہ پر رحمت فرمائے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے طاہر دیا اور وہ عبداللہ ہے، اور مطہر دیا وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالی فاطمہ پر رحمت، عائشہ اللہ تعالی خدیجہ پر رحمت کرے، کیوں رحمت کرے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اس سے مجھ کو فاطمہ، رقیہ اور ام کلثوم اور زینب جیسی بیٹیاں عطا فرمائی۔ یہ اہل تشیع کی معتبر و معروف کتاب خصال شیخ صدوق میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ علاوہ ازیں اور اس کے علاوہ شیعہ کی معتبر ترین کتاب جس کا نام ہے حیات القلوب، مولانا باقر مجلسی کی تصنیف ہے۔ اس حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 پر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدیجہ خدا اس پر رحمت نازل کرے، اس کے بطن سے خدا نے مجھے طاہر، مطہر، عبداللہ، قاسم جیسے 2 فرزند عطا کیے، اور ان کے شکم سے رقیہ، فاطمہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کی یہ میرے ہاتھ میں معتبر ترین کتاب الاصول من الکافی ہے۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں صفحہ نمبر 25 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ عرض علی قائم علیہ السلام، کہ یہ کتاب جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے آگے پیش کی گئی، فاستحسنہ، تو امام مہدی علیہ السلام نے اس کتاب کی تحسین فرمایا، یعنی اس کو اچھا قرار دیا، وقال، اور فرمایا، قافل لشیعتنا، کہ یہ جو کتاب اصول کافی ہے یہ میرے شیعوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس اصول کافی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو اس اصول کافی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجہ سے نکاح فرمایا، تزوج خدیجہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجہ سے نکاح فرمایا، وهو ابن 20 سنۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت جو عمر تھی نکاح کے وقت وہ تھی 25 سال، فولد له منها قبل مبعثه علیہ السلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی ان کے نام ذکر کرتے ہیں کہ القاسم والرقیہ والزینب وام کلثوم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعث سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ اولاد ہوئی، وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی وہ ہے طیب، طاہر اور قاسم، اور جو اعلان نبوت سے پہلے اولاد پیدا ہوئی ان میں سے ہے قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی بیٹیاں ہیں۔ یہ دوسرے شیعوں کی معتبر ترین کتاب اصول کافی میں لکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں شیعہ کی مشہور و معروف کتاب خصال شیخ صدوق میں بھی یہی حوالہ مذکور ہے کہ لکھتے ہیں کہ کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 اولاد، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں تھیں۔ ان ابی عبداللہ، یہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق نے فرمایا، امام معصوم نے فرمایا کہ شیعہ کے ہاں جو 12 امام ہیں، 12 امام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور غلطی بھی نہیں کرتا، تو جو معصوم بات کہے گا وہ بات صحیح ہوگی۔ تو لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی خدیجہ کے بطن اکتر سے جو اولاد ہیں ان کے نام یہ ہیں القاسم والطاہر وهو عبداللہ وام کلثوم، کہ ایک جو بیٹی حضرت خدیجہ کے بطن اکتر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام کلثوم، والرقیہ وزینب وفاطمہ، اور دوسری بیٹی کا نام تھا رقیہ، تیسری کا زینب، چوتھی کا فاطمہ۔ آگے لکھتے ہیں تزوج علی بن ابی طالب فاطمہ، نبی پاک علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح کروایا، وتزوج ابو العاص بن ربیع، اور ابو العاص بن ربیع سے نکاح کروایا، وهو رجل من بنی امیہ، وہ زینب، اور ابو العاص بن ربیع سے بی بی زینب کا ان کے بنو امیہ میں سے تھا، وتزوج عثمان بن عفان، اور حضرت عثمان بن عفان کا نکاح کروایا ام کلثوم سے، حضرت بی بی ام کلثوم سے۔ اسی طرح آگے ساری یہ تفصیل لکھتے جا رہے ہیں۔ محترم علامہ محمد مصطفیٰ رضوی صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت بہت خوش آمدید کرتا ہوں پیور ڈسکشن گروپ میں، آپ کا دالہانہ استقبال کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ سر میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں سر۔ واٹس ایپ ورلڈ میں میری پہچان ایک طرح سے 2 ناموں سے ہوتی ہے، امیت اگروال اور امیر فیصل۔ امیت اگروال میرا پیدائشی نام آپ مان لیجئے، جو کہ ایک آریہ سناتنی دھرم کی پیدائش ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد سے امیر فیصل میرا نام ہے سر، یہ میرا مختصر تعارف ہے۔ جبکہ آج کی واٹس ایپ ورلڈ میں کافی لوگ مجھے امیت اگروال ہی کہنا پسند کرتے ہیں،
اور اسی نام سے پکارتے ہیں، طرح طرح کے فتوائے جات لگائے جاتے ہیں۔ تو محترم، کیونکہ آج آپ سے پہلی بار میں گفتگو کر رہا ہوں تو گروپ ممبرز کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مختصر آپ کا تعارف چاہتا ہوں سر، ہمبل ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ تھوڑا سا تعارف اپنا کروا دیں۔ ہمارے پاس آپ کا نام علامہ محمد مصطفیٰ رضوی صاحب لکھا ہوا ہے، تو سر آپ کی دین کی اور دنیا کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں بتانا چاہیں، اور اس کے بعد تعارف کے بعد میں اپنے سوالات پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی، میرا نام محمد مصطفیٰ رضوی ہے، میں مدرسے کا ابھی بھی طالب علم ہوں، ابھی بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ علاوہ ازیں اپنے استاذ محترم قبلہ مفتی محمد علی رضوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ہاں الحمدللہ میں علم المیراث اور علم المناظرہ پڑھتا ہوں، اور میں ایک اور مدرسے میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ محترم علامہ صاحب۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ ہماری جانکاری میں یہ بات ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک شادی کے وقت 25 سال تھی، اور ہماری جانکاری میں یہ بات ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی ایج شادی کے وقت 40 سال تھی، یعنی کہ 15 سال کا کافی بڑا فرق تھا۔ بہرحال یہ بھی جانکاری ہے جو کہ لوگ کنفرم جانکاری دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جی علیہ السلام بیوہ تھیں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے سر کہ عرب کنٹریز میں یہ تو بات پکی ہے، کافی چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی کم ایج میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اور حضرت خدیجہ تو کافی مالدار تھیں، بہت بڑی بزنس مین تھی سر۔ تو ان کی کس ایج میں پہلی شادی ہوئی تھی، کس سے ہوئی تھی، اور جب 40 سال کی وہ بیوہ ہوئی ہیں تو کتنے وقت پہلے وہ بیوہ ہوئی تھی سر، اور ان کے کوئی اولاد تھی یا نہیں تھی پہلے شوہر سے، یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ شادی ہوئی ہوں پہلے شوہر سے، پہلا ایک ہی شوہر تھا ان کا یا زیادہ شوہر تھے، اور ان کی اولاد کیا پہلے شوہر سے تھی یا نہیں، بتائیں، شکریہ۔ جی جناب، اصل میں جو موضوع ہے ہمارا ابھی جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کتنی بیٹیاں؟ تو آیا 4 بیٹیاں تھیں یا ایک تھی؟ اگر 4 تھیں تو کس سے تھی؟ بیوی خدیجہ سے تھی یا کسی اور بیوی سے تھی؟ اگر بیوی خدیجہ سے تھی تو ترتیب ان کی کیا ہے اور کب ہوئی وغیرہ، اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ، فقیر حاضر ہے۔ بیوی خدیجہ کے متعلق انشاءاللہ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق جو بھی اعتراضات ہیں تو انشاءاللہ اس کے متعلق الگ سے کوئی موضوع رکھیں گے جس میں آپ یہ سوال کریں۔ اور رہی بات کہ آپ نے سوال کیا کہ بیوی خدیجہ کو پہلے بھی کوئی بچہ تھا یا نہیں تھا، تو ہند بن ابی حالہ اس کا بیٹا تھا، بیوی خدیجہ کا ان کا نام آتا ہے کتاب میں، بالکل۔ جی محترم علامہ صاحب، میرا مین سوال تو یہی تھا کہ کیا خدیجہ علیہ السلام کے پہلے شوہروں سے بھی کوئی بچے تھے یا نہیں۔ محترم آپ نے کنفرم کیا کہ ان کا ایک بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ بات کلیئر ہوتی ہے آپ کے اس والے کانسیپٹ سے کہ جو بھی اولادیں ہوئی ہیں رسول اسلام صاحب کی اولاد ہوئی ہیں، یعنی کہ رسول اسلام صاحب کا نطفہ پلس حضرت خدیجہ علیہ السلام کا بطن، اور دونوں چیزیں مل کے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے سرفراز کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے اولادیں بتائیں اور نبوت کے بعد بھی، جو جہاں تک مجھے دھیان ہے جتنا میں نے سنا ہے کہ شاید آپ نے جو 3 بیٹیاں بتائیں وہ نبوت سے پہلے بتا دیں، یعنی کہ 15 سال کے ایج میں ہی، یعنی شادی شدہ زندگی کے وہ بیٹیاں بھی ہو گئیں۔ تو جب وہ بیٹی ہو گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 سال کا ڈفرنس تو ہوتا ہی ہوگا پیدائش میں بچوں کی، تو اگر ہم 2 سال کا بھی فرق لگائیں تو 6 سال بعد اگر ہوئی تو ایک بچی 9 سال کی ہو گئی، ایک 11 کی لگا لیجیے، ایک 13 کی، یہ میں صرف اپنا اندازہ بتا رہا ہوں سر۔ تو جیسے کہ آپ نے کچھ عربی میں چیزیں پڑھی ہیں وہ میری پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں آپ کی تحقیق کے حساب سے کہ وہ بچیاں بھی پیدا ہو گئیں، وہ بڑی بھی ہو گئی، ان کی شادی بھی ہو گئی؟ کیونکہ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ شاید ان لوگوں کی شادی کچھ ایسے لوگوں سے ہو گئی تھی جیسے کہ ابو جہل جی یا ابو لہب جی، ایسے لوگوں کے بیٹوں سے۔ تو میری جانکاری یہ صحیح ہے یا نہیں، کنفرم کر دیجئے، شکریہ۔ جی جناب، جو آپ نے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 15 سال کی عمر بیٹیاں ہوئیں بھی، ان کو نبی پاک علیہ السلام ان کے نکاح بھی کروا دیے، تو اصل میں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف ان کے نکاح کروائے تھے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنی 2 بیٹیاں ہیں جو عتبہ اور عتیبہ کو دی تھی، ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو دی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف ان کا نکاح کروایا تھا، رخصتی ان کی نہیں ہوئی تھی، تو نکاح کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جی اور کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ جی محترم علامہ صاحب پلیز اتنا اور بتا دیجئے کہ 40 سال کی ایج میں ہمیں جانکاری ہے کہ رسول اسلام صاحب کو نبوت عطا کی گئی یا یہ کہ انہوں نے اعلان کیا، تو 15 سال کی جو شادی شدہ زندگی تھی اور آپ نے فرمایا کہ ان کے نکاح کر دیے گئے تھے اور رخصتی نہیں کی گئی تھی، تو اس وقت جبکہ انہیں نبوت حاصل ہوئی ہے کیا ان کی عمریں کتنی تھیں؟ تینوں بچیوں کی ایج بتا دیجئے، اور کس کے یہاں نکاح ہوئے تھے، یعنی کہ ان کے باپ کم سے کم فادر کے نام بتا دیجئے جن لوگوں کے یہاں جن کے بیٹوں سے نکاح کی گئے تھے سر، شکریہ۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ ابو العاص بن ربیعہ سے کیا تھا، اور دوسری جو دو بیٹیاں تھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے فرمایا تھا۔ جی محترم علامہ صاحب یہ ابو لہب تو نام جانا پہچانا ہے، ان کے دو بیٹوں سے اگر نکاح فرما دیے گئے اور وہ بھی رسول اسلام صاحب نے فرما دیے گئے، تو ابو لہب اور ابو جہل کے ریگارڈنگ تو یہی معلومات ہے کہ وہ کافر تھے اور کافر ہی رہے ہیں تا زندگی، یا یہ کہ جب تک وہ حیات رہے ہیں۔ تو گویا یہ بات ہوئی کہ کیونکہ رسول اسلام صاحب کے وہ پرانے رشتہ دار تھے یعنی کہ کافر تھے، تو کیا رسول اسلام صاحب کو بھی ہم 40 سال کی ایج سے پہلے کافر ہی مان کے چلیں، اور کافر کی رشتہ داریاں تھیں؟ بتائیں، شکریہ۔ اللہ نے ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی ان دونوں شوہروں سے، اس کے بعد دونوں کی دونوں بیٹیوں کا یکے بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ استغفر اللہ جناب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے کہ پہلی جو شریعتیں تھیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے لے کر جو ہے کافر و مشرکوں سے جو نکاح ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے اور مشرک مرد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اسی طرح یہ شریعت محمدیہ میں بھی جو یہ نکاح تھا منسوخ نہیں ہوا تھا۔ جب منسوخ نہیں ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنا نکاح کروایا اپنی بیٹیوں کا ان سے، جب منسوخ ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے وہ ان کے نکاح کو باطل قرار دے کر ان کو طلاق دلوائی ان دونوں بیٹیوں کو۔ محترم علامہ صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ 25 سال کی ایج میں شادی ہوئی ہے، 40 سال کی ایج میں نبوت عطا کی گئی ہے، 15 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے، تو تینوں بچیوں کی ایج کیا تھی اس وقت، یعنی کہ جب نبوت حاصل ہو گئی؟ اور کیونکہ یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ جب تک وہ نکاح میں تھیں ان لوگوں سے جہاں ان کا نکاح ہو گیا تھا جو کہ کافر تھے، یعنی کہ ابو لہب بھی لے لیجئے جس کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاتھ توڑ دیے جائیں، ایسے سخت لفظ بولے تھے، تو اس وقت ان کی عمریں کیا تھیں؟ اور آپ نے کہا کہ عثمان صاحب سے شادی کر دی گئی، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے الگ الگ وقتوں میں کی گئی ہوں گی، یا یہ کہ جب ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، کیونکہ اسلامی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی جناب اور کوئی سوال ہے تو کریں ورنہ میں اپنے موضوع کو آگے چلاؤں۔ جی جناب ایسا ہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر کرایا، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کروایا۔ رہی بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی اس وقت عمریں کتنی تھی، تو جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی ہجری کا کانسیپٹ جو تھا وہ اس وقت نہیں تھا کہ عمروں کا اندازہ لگایا جاتا کہ فلاں کون سے سال پیدا ہوا، عیسوی کا کانسیپٹ بھی اتنا نہیں تھا کہ بھائی فلاں اس سال پیدا ہوا فلاں اس سال پیدا ہوا، بلکہ جو مشہور واقعہ ہے اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بتاتے تھے کہ فلاں اس واقعے کے فلاں اتنے سال بعد پیدا ہوا۔ جیسے مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو ہم یہی کہیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعہ فیل سے 55 ڈیز بعد پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام واقعہ فیل سے 55 ڈیز بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو ہے تاریخ کا کانسیپٹ اتنا نہیں تھا کہ کون سے سال کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، اتنا کانسیپٹ جو تھا یہ نہیں تھا۔ اسی طرح بس یہی بیان کیا گیا، علماء اکرام نے یہی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبعث سے پہلے جو بیٹیاں پیدا ہوئی ان کے نام یہ ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد جو بیٹیاں پیدا ہوئی ان کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں۔ رہی بات ایک بیٹی صرف بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر 30 سال تھی جب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، باقی
جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی عمر کا مسئلہ ہے، تو عمر کا مسئلہ ابھی ہمارا چونکہ موضوع یہ بھی نہیں ہے، موضوع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں یا نہیں تھیں، تو ان سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس موضوع پر میرے پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، اس پر اگر کوئی اعتراض ہے یا اس پر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، ورنہ میں اپنے موضوع کو آگے چلاؤں۔ آ جائے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک ممبر کو الاؤ کر رہا ہوں کہ وہ اپنا سوال کر دیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کا 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا، اس وقت ہم گفتگو کو روک دیں اور پھر آپ سے اجازت لے کر ٹائم لے کر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کریں تاکہ اس سے ہم جاری کریں۔ شکریہ۔ جی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اس لیے مرتبہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹیاں جو ہیں وہ بھی تھیں، مگر ان بیٹیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے اولاد نہیں تھی، کہ مثلا بی بی فاطمہ، بی بی زینب لے لیں، بی بی رقیہ لے لیں، بی بی ام کلثوم لے لیں، ان سے اولاد تو ہوئی تھی ان کو، مگر ان کی اولاد دنیا میں آ کر پھر وصال فرما گئی، اور مگر واحد بیٹی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اولاد چلی اور قیامت تک یہ نسل چلتا رہے گا، اس لیے ان کی بہت بڑی شان اور فضیلت اور مرتبہ ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہوں گے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ؟ میں امید رکھتا ہوں۔ آپ کے موضوع تھا آپ کی گفتگو کا کہ شیعہ اور سنی مصادر سے آپ نے یہ چیز ثابت کرنی تھی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حیات القلوب جو ہے یا یہ جو شرح صدوق ہے، یہ مصادر کی کتب ہے یا کتب اربع مصادر کی؟ نمبر 1۔ نمبر دوسرا سوال، اصول کافی سے جو آپ نے روایت لگائی ہے، کیا وہ بلاغتاً لگائی ہے یا سنداً لگائی ہے؟ یہ ان 2 سوالوں کا پہلے جواب دیجیے گا، پھر میں اگلا سوال رکھتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی جناب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ بحمد اللہ تعالیٰ میں جو آپ نے اصول کافی کی بات کر رہے ہیں، تو اصول کافی کے میرے پاس کافی حوالے ہیں۔ اصول کافی میرے سامنے کھلا پڑا ہے، تہذیب الاحکام کی 3 جلدیں کھلی پڑی ہے، ملا یاز الفقی کھلا ہے، استبصار کھلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بحمد اللہ تعالیٰ فقیر کے ہاں 70 سے زائد حوالے آپ کی کتابوں کے موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں صاحبزادیاں تھیں، جو میں نے چند حوالے پیش کیے، تو اب آپ نے سوال و جوابات کا سیکشن شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں باقی حوالہ جات نہیں دے پایا۔ اگر آپ سوال و جوابات کے سلسلے کو یہیں منقطع فرمائیں تو بسم اللہ میں آگے ابھی میں آپ کی مصادر کتب کی طرف ہی آ رہا تھا کہ آپ کے مصادر کتب سے میں آپ کے اس دعوے کا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، تو میں آپ کی مصادر کتب سے اس دعوے کا رد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی قبلہ، آپ آئیے گا اس طرف۔ میں آپ کی اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہوگا، آپ کے پاس ہوگا، لازمی ہوگا جو آپ پیش کریں گے، لیکن ابھی تک میرے 2 سوال ادھر کی ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا حیات القلوب ہماری مصادر کی کتب میں سے شامل ہے؟ اور کیا یہ جو آپ نے سند لگائی کو کیا نام ہے، روایت لگائی ہے اصول کی جہاں سے آپ نے لگائی ہے، یہ بلاغتاً ہے یا سندن ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے، آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، کہ بلاغتاً جو چیز آتی ہے اس کا کیا حکم ہوتا ہے اور سندن جو آتی ہے اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ مجھے یہ 2 سوالوں کا جواب دیجیے گا، پھر آگے آپ چلیے گا، ہم بیٹھے ہیں۔ جی جناب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ بحمد اللہ تعالیٰ میں جو آپ نے اصول کافی کی بات کر رہے ہیں، تو اصول کافی کے میرے پاس کافی حوالے ہیں۔ اصول کافی میرے سامنے کھلا پڑا ہے، تہذیب الاحکام کی 3 جلدیں کھلی پڑی ہے، ملا یاز الفقی کھلا ہے، استبصار کھلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بحمد اللہ تعالیٰ فقیر کے ہاں 70 سے زائد حوالے آپ کی کتابوں کے موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں صاحبزادیاں تھیں، جو میں نے چند حوالے پیش کیے، تو اب آپ نے سوال و جوابات کا سیکشن شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں باقی حوالہ جات نہیں دے پایا۔ اگر آپ سوال و جوابات کے سلسلے کو یہیں منقطع فرمائیں تو بسم اللہ میں آگے ابھی میں آپ کی مصادر کتب کی طرف ہی آ رہا تھا کہ آپ کے مصادر کتب سے میں آپ کے اس دعوے کا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، تو میں آپ کی مصادر کتب سے اس دعوے کا رد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی قبلہ، آپ آئیے گا اس طرف۔ میں آپ کی اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہوگا، آپ کے پاس ہوگا، لازمی ہوگا جو آپ پیش کریں گے، لیکن ابھی تک میرے 2 سوال ادھر کی ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا حیات القلوب ہماری مصادر کی کتب میں سے شامل ہے؟ اور کیا یہ جو آپ نے سند لگائی کو کیا نام ہے، روایت لگائی ہے اصول کی جہاں سے آپ نے لگائی ہے، یہ بلاغتاً ہے یا سندن ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے، آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، کہ بلاغتاً جو چیز آتی ہے اس کا کیا حکم ہوتا ہے اور سندن جو آتی ہے اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ مجھے یہ 2 سوالوں کا جواب دیجیے گا، پھر آگے آپ چلیے گا، ہم بیٹھے ہیں۔ جی جناب، آپ کو اس بات پر پریشانی ہے کہ یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے تو سندن پیش کی ہے یا کس طرح سے پیش کی ہے؟ تو یہ میں نے سندن پیش کی ہے آپ کی روایت۔ تو رہی بات کہ حیات القلوب کی، ٹھیک ہے، حیات القلوب کو اپنے مصادر میں سے آپ کے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آگے چل کر میں مصادر کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔
आप मुझे सनद दिखा सकते हैं, आपने कहाँ पे सनद लगाई है? मुझे अगर आप वो हाईलाइट कर दें अपना स्कैन, आपके स्कैन में ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे भी आपने कहा है वो बलागतन है, उधर आगे शरा लगा है, उधर आगे हाशिया लगा हुआ है। हाशिए के बगैर वाली अगर आपने कोई और लगाई है तो मुझे दिखाइएगा। जो मैंने आपकी देखी है रवायत वो तो बलागतन लगाई हुई है आपकी, वो उसकी रवायत के अंदर सनद नजर नहीं आ रही मुझे। आप जरा मुझे वो पॉइंट आउट कर दीजिएगा। उसके बाद शरा ये जो है सदूक, ये भी हमारी मसादिर किताब नहीं है। बहरहाल आप बाकी हवाले भी पेश कीजिए, मैं बैठा हूँ जी, मैं देखना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू अलामा साहब आपके टाइम के लिए। जी जनाब, आप कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, आप हवाला जात पेश करें, मैं देखना चाहूँगा। तो ऐसा करें कि सबको इस बात पर मुत्तफिक करें ना। पहले पता नहीं कौन थे, अमीर फैसल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं अब हम सवालात करेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं आप जो हवाला जात पेश करें, तो किन की बात पर मैं चलूँ, बताएं आप। तो ये बात है अलामा साहब, तो इसका जवाब ये है कि जब जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके दर पे होगी कि ये फरिश्ते हमारे हवाले करो, तो उन्होंने कहा कि क्या बिन्नात मौजूद नहीं है? ये कुफार कहते हैं कि अपनी बेटियां माज़ल्ला उनको पेश कर रहे थे ताकि वो लवातत ना करे फरिश्तों के साथ। लेकिन मकाना मोहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, तुम में से मर्दों में से बाप नहीं है, औरतों के लाजमी बाप है, लाजमी बाप का दर्जा रखता है नबी। इसलिए जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था कि निकाह करूं मैं बिन्नात से, इसका ये नहीं मतलब था कि मेरी बेटियों से निकाह करो, इसका मतलब था कि कौम की मेरी बेटियां कौम की बेटियों से निकाह करो। इधर भी इसका यही मतलब होगा, इतलाक करेगा, क्योंकि मकाना मोहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, ये हुक्म है ना जी। पहले वाले हवाले तो हम आपके देखे बलागतन कुछ है, कोई हमारे मसाजिर से नहीं है, हमारे कुतुब से आपके पास कोई ठोस दलील नहीं है माजरत के साथ। और दूसरी वो जो कुरान की दलील भी आपने लगाई है उस पर भी मैंने जरा कर दी। अगर आप कोई और चीज तो पेश कर सकते हैं तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जाहिर सी बात है कि मोहतरम अल्लामा साहब का फर्स्ट इंटरेक्शन था ये प्योर डिस्कशन ग्रुप से, और मैं अल्लामा साहब को और सभी लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, बल्कि फर्ज है मेरा कि प्योर डिस्कशन ग्रुप के तमाम मेंबर्स की लिस्ट देखने के बाद ये वाज़ा हो जाएगा कि चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, सबसे कम इल्मी आप जाहिल कह सकते हैं तो ये खाकसार अमीर फैसल ही है। और सब लोग माशाल्लाह ज़्यादा तालीमात रखते हैं, चाहे वो दीन की हो चाहे दुनिया की हो। मोहतरम अल्लामा साहब से ये चीज़ सेटल्ड हुई थी कि वो इस रिगार्डिंग बताएंगे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं, और वो फरमा भी रहे थे। बट उन्हें भी आज पहली बार एहसास हुआ कि हमारा तरीका क्या है कि हम कुछ ऑडियोज के बाद सवाल और जवाब करते हैं। इस बीच में काफ़ी लोगों के सवालात आ रहे थे, और शिया सैयद मेंबर इब्राहिम शाह साहब ने भी कुछ सवाल करने का तकाजा किया, उनको अलाउड भी किया गया, बट उनके सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग मैनेजमेंट से बातचीत हुई है। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से भी मशवरा किया गया है, तो उनकी भी राय ये बनी है कि इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर सेशन अल्लामा साहब और सैयद इब्राहिम शाह साहब का रखा जा सकता है। और अल्लामा साहब से भी हम जरूर मशवरा चाहेंगे इस रिगार्डिंग, और उनकी राय की भी, मशवरे की बहुत अहमियत होगी कि वो ये बताएं कि जो भी मालूमात उन्होंने इकट्ठी की है, कि जाहिर सी बात है स्पीकर जब मेहनत करते हैं और मालूमात इकट्ठी करते हैं तो सारी पेश करना चाहते हैं, कि अगले सेशन में वो टोटली मालूमात अपनी पेश करना चाहेंगे, उसके बाद हम सवाल और जवाब करें, या इस तरह के सवाल और जवाब की नशिस्त को वो पसंद फरमाएंगे। चाहे एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप मैनेजमेंट सवाल करें, चाहे हमारे मेंबर इब्राहिम शाह साहब अपने सवाल करें, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत इल्मी मेंबर हैं, शिया मेंबर हैं और काफ़ी मालूमात रखते हैं। इस बातचीत के साथ ही या इन मामलात के साथ मैं फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ अल्लामा साहब से भी, मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से, इब्राहिम शाह साहब से, टोटल मैनेजमेंट से, तमाम ग्रुप मेंबर से। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।